औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी मोहम्मद इशराक़ और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज शबान उल मुबारक की 14वीं तारीख़ है और रात को शबान की 15वीं शब होगी। इस शब को मुसलमान आम रूटीन से हट कर इसमें इबादत करते हैं, नफली रोज़े भी रखते हैं और इस हवाले से जो भी आम रूटीन आम रोज़मर्रा की इबादत होती हैं, इस शब को उनमें इजाफ़ा कर दिया जाता है। लोग रात को जागते भी हैं, सुबह को उठकर रोज़े भी रखते हैं। तो शब बरात की फजीलत जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं किटा पटवार के मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना अहमद जमाल साहब, जो जामिया मस्जिद सरदार मार्केट के खतीब भी हैं। आज हम इनसे शब बरात की फजीलत के वाले से बातचीत करेंगे। मौलाना अहमद जमाल साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम पिंडी पोस्ट लाइव फोरम में खुश कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि शोबान की 15वीं शब की शरई हैसियत क्या है, इस शब के बारे में क्या रवायत वारद हुई? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ज़रिए से, इस पिंडी पोस्ट अखबार के ज़रिए से हमें इस बात का मौका मिलता है कि हम नेकी की बात ज़्यादा लोगों तक कम वक्त में पहुँचा सकते हैं, और ये बहुत बड़ा अमल है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत भी तुम्हारे पास है तो उसको आगे पहुँचा दो। और एक हदीस में जो आता है कि बाज़ औक़ात बात करने वाले से बात सुनने वाला ज़्यादा सलाहियतों का मालिक है, और करने वाला शायद इतने अमाल ना कर रहा हो, लेकिन सुनने वाला अमल में बहुत आगे बढ़ जाता है। इसलिए ख़ुद अमल ना भी कर रहे हो तो बात आगे ज़रूर पहुँचा दो, शायद आपके पहुँचाने की वजह से ना जाने कितने भटके हुए रास्तों पे आप। उसके बाद जो मेरी सवाल है आपसे शाबान के बारे में, तो रजब के महीने भी मैंने अपनी जुमे के बयान में ये कहा था कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि रजब के बारे में फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह, हमारे लिए रजब में बरकतें अता फरमा, शाबान में बरकतें अता फरमा, और हमें रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। और जब शाबान का महीना आता है, फरमाया अल्लाह के नबी फरमा रहे, बल्लगतनी शाबान, आपने मुझे शाबान तक पहुँचा दिया, वबल्लिगनी रमज़ान, अब हमें रमज़ान तक पहुँचा दिया। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाती हैं कि मैंने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रमज़ान के अलावा शाबान में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते हुए देखा है। और एक तो इसकी वजह यह है कि तैयारी है, रमज़ान की तैयारी है, लेकिन 15वीं शाबान के बाद, या आप कह लें 20 शाबान के बाद, अल्लाह के नबी ने रोज़े नहीं रखे। और उलमा कहते हैं ना रखे जाएं। उसकी वजह यह है कि कहीं कमज़ोरी लायक हो गई तो हम रमज़ान की बेहतरीन और मुबारक रातों में, मुबारक दिनों में हम हो सकता है उस तरह इबादत न करें, मुश्किल पेश आए। लेकिन जब हम चूँकि शाबान की बात कर रहे हैं, तो शाबान में जो फजीलत वाली रात है वो 15 शाबान। कुछ फ़ज़ाइल आए हैं, उलमा ने उस अहादीस को ज़ईफ़ भी कहा है, लेकिन ज़ईफ़ अहादीस फ़ज़ाइल में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दाऊद बरकातुहु आलिया ने लिखा है कि जब ज़ईफ़ हदीसें भी इतनी कसरत से होने हों और इतने बेहतरीन रावियों के ज़रिए से हों, तो फिर वो उसकी भी शरई हैसियत मजबूत हो जाती है। तो इस एतबार से देखा जाए तो फरमाया कि शाबान की रात बड़ी ही मुबारक रात है। बाज़ उलमा ने तो इसकी दलील कुरान से ली है, हामीम वल किताब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बारे में फरमाया गया, हामीम वल किताबुल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारक। बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि यहाँ लैलत मुबारक जिसके बारे में कहा गया है कि बरकत वाली रात है, इस रात से मुराद शाबान की 15वीं रात जी। लेकिन बाद दोबारा यहाँ तक लिखा, क्योंकि कुरान मजीद में दूसरी जगह है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को कद्र वाली रात में उतारा, तो शायद इससे मुराद शब कद्र है, और वो तो रमज़ान में होती है। इस एतबार से दो अक़वाल मिलते हैं, लेकिन इस रात की फजीलत भी साबित है, और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है कि वो इस रात में इबादत किया करते थे और इसके दिन में रोज़ा रखा करते थे। लेकिन उसमें उलमा ने लिखा कि ये कोई फ़र्ज़ वाजिब चीज़ नहीं है,
کہ اپنے اوپر فرض واجب نہیں کر سکتے. مومن کی تو ہر رات شب قدر ہوتی ہے. مومن کی تو ہر رات شب قدر ہوتی ہے، کیونکہ کسی رات کے انتظار میں مومن نیکی سے رکتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے موت کا وقت مقرر نہیں کیا. وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لہذا ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے. تو شرعی اعتبار سے مستحب ہے اس رات میں عبادت کی جائے، لیکن مخصوص کوئی عبادت حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. رات بہت مقرب ہے. بعض علماء نے بعض حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اس رات میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے اس وجہ سے بھی روزہ رکھا کہ فرمایا گیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا مال نامہ اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں. لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض واجب چیز نہیں ہے. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں، فائدے کی بات ہے، لیکن اپنے اوپر واجب سمجھ کے مت رکھیں. نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے. ہاں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چلیں یہ الگ ایک موضوع بن جاتا ہے، پر یہ فضائل ہیں اس رات کے کہ اس میں عبادت کی جائے اور اللہ کے دربار میں اللہ سے معافی مانگی جائے. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ پیارے اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی حاجت روا جس کی حاجت کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مشکل آدمی مشکل میں پھنسا ہوا اس کی مشکل دور کی جائے، بے اولاد اس کو اولاد دی جائے. یہ ساری اور بہت سارے لوگوں کو مغفرت کی بھی کر دی جاتی ہے اس رات کی برکت سے. ماشاء اللہ مولانا صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی. مطلب تھوڑا سا آپ نے جواب میں اضافہ فرمائے کہ شب برات کی حقیقت اور فضیلت تھوڑی سی مزید بیان کریں. برات کی ایک فضیلت مزید میں اس طرح بیان کروں گا اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو فضیلت اس وجہ برات اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں. جی، بعض لوگ براعت کو بارات سمجھ لیتے ہیں. بعض مطلب لوگ براعت کو لفظ برات ہے. براعت لفظ ہے، براعت کا مطلب بری ہونا، بری ہو. بارات مطلب خوشیاں منانا، براعت مطلب بری ہونا. جی اور لوگ اس رات کو شب بارات سمجھ لیتے ہیں اور اس رات میں خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. جی جی حالانکہ خوشی کیا اچھا ایک اور ہمارے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ آ چکا ہے کہ ہر معاملے میں دنیا کو اور کافروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، پھر ہم زندگی گزارتے. جی اب فیشن یہ ہے جی دنیا کا، تو ہم نے اس پہ چل رہا ہے. کپڑوں کا فیشن یہ ہے تو اس پہ چل رہا ہے. حالانکہ بڑی نقصان کی بات ہے. مسلمان کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں. آج سے کچھ دن پہلے میرے خیال میں 1 دن یا 2 دن ان کی جو ہندوؤں کی ہولی کا پروگرام بھی آتا ہے، وہ ہولی منا رہے ہوتے ہیں. جی تو ہمارے لوگوں نے بھی اسی کو دیکھ کے شب بارات کو خوشیاں منانا شروع کر دیا، آتش بازیاں شروع کر جشن دی، مناتے ہیں لوگ. جشن منانا شروع کر دیے. یہ بڑی غلط بات ہے، گناہ کی بات ہے. یہ شب براعت ہے. براعت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بری کر دینا. جی یعنی اللہ رب العزت ایک روایت کے اندر آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بنو کلب کی خلاف کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہوتے تھے نا، جی. اس کے بالوں کی مقدار اللہ تعالیٰ جہنم کے قیدیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں بھیجتے. یہ برات ہے، انہیں جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے. مولانا احمد جمال صاحب، شب برات کے اگلے دن روزہ رکھنا، قبرستان جانا، اس حوالے سے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ اور روزہ رکھنے کے بارے میں پہلے بھی تھوڑی سی بات کی، مزید اس کی وضاحت کرتا تو کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے رکھا کرتے تھے. جی جی اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عام دنوں میں جو عادت شریفہ تھی وہ یہ تھی کہ 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. فرمایا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ پیر والے دن میں پیدا ہوا ہوں، تو لہٰذا میں اس شکرانے پہ اپنا روزہ رکھتا ہوں. اور جمعرات والے دن روزہ رکھا کرتے تھے. یہ فضیلت کے دن ہیں. یہ نوافل یعنی سنت روزے ہیں، نفل روزے ہیں. کوئی رکھے گا ثواب ہوگا، نہیں رکھے گا تو گناہ کوئی نہیں. اسی طرح شب برات کے اگلے دن کا روزہ بھی ہے. اگر کوئی رکھے ثواب کا کام ہے، نہیں رکھے تو گناہ کوئی نہیں. اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کیوں نہیں رکھتے ہو. اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، ضرور رکھیں، لیکن فرض واجب سمجھ کے نہ رکھیں. لیکن اگر کوئی آدمی 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھ رہا ہے، یعنی 13، 14، 15 ہر چاند کے مہینے میں روزے رکھ رہا ہے اور وہ 15 شعبان میں اس کو روزہ آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ رکھ سکتے ہیں. مولانا صاحب، سننے میں آیا کہ اس رات کو تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے قرآن و سنت کیا کہتے ہیں؟ اصل میں نے پہلے شروع میں ایک بات کہا، کچھ روایات ضعیف ہیں، بالکل. لیکن ضعیف روایت فضائل میں تو استعمال ہو سکتی ہے، لیکن کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے ہم اس روایت کا سہارا نہیں لے سکتے کہ یہ حکم ثابت کریں اور آپ کو فرض واجب کا درجہ دے دیں. اس کا سہارا ہم نہیں لے سکتے.
باقی یہ جو ترتیب ہے اعمال پہ پیش کرنا اور اس کے اوپر بدلہ دینا، جی یہ ساری ڈیوٹیاں فرشتوں کی ہیں جی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں لگایا ہوا ہے۔ اب وہ کس رات میں پیش ہوتا ہے، جی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جی لیکن ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ ہر روز پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے میں اس کو حدیث پہ آتا ہوں، معراج کے موقع پر اللہ کے نبی اوپر گئے تو چند چیزیں اوپر جاتی ہوئی چند نیچے آتی ہوئی نظر آئیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جی تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے اعمال ہیں جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں اور انہی اعمال کے اوپر فیصلے ہیں جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ یہ تو ہر روز کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس شب برات میں خصوصی طور پہ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ فیصلہ ہوتا ہے کون مرے گا کون جیے گا، کتنا رزق ملے گا کتنا ہوگا۔ لیکن یہ بھی ہم بالکل حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے برعکس دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی رزق، اس کی موت، اس کی نیک بختی بد بختی سب کا فیصلہ کر دیا کر جاتا دیا ہے۔ جاتا ہے۔ تو یہ مختلف روایات ہیں، جی لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم فرض واجب کا درجہ دیں یا دین کا حصہ سمجھیں، یہ معلومات ہیں جی کہ معلومات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں اپنی معلومات میں اضافہ چاہتا ہوں تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ مختلف روایات ہیں اور یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ معاملات وہ کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں جی اور فرشتے کی ڈیوٹیاں کس طرح لگی ہیں، یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، اور اس اعتبار سے وہ فرشتے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو ہمارے دائیں اور بائیں دو فرشتے ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، نیکی کا فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے، بدی کا فرشتہ بدی لکھ رہا ہے۔ محترم، شب برات کو گھر میں بیٹھ کر عبادت کی جا سکتی ہے، مسجد میں جانا ضروری ہوتا ہے؟ اچھا یہ بات میں آپ کو اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ سنتیں اور نوافل اکثر گھر میں ادا کیے کرتے جی اور فرض نماز مسجد میں ادا کی۔ مسجد یہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی نے فرض نماز کے علاوہ جگہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ کے سنتیں ادا کی، اور یہ بھی ثابت ہے کہ سلام پھیرا اور گھر چلے گئے۔ جی لیکن علماء نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، جی اور دوسری جو نمازیں ہوتی ہیں، سنتیں ہو گئی نوافل ہو گئی، اس کے لیے سب سے بہترین جگہ گھر ہے۔ جی اور جمع ہو کر سب کو جمع کر کے نفل کی جماعت کرانا یہ تو جائز ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ صلاۃ التسبیح جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نوافل کی جماعت کی تو جائز ہی نہیں ہے۔ جی تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ انفرادی عبادت ہے، یعنی نوافل آپ کی انفرادی عبادت ہے۔ نوافل تو وہ درجہ رکھتے ہیں، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی کو کہا کہ آپ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، جی ہم بخشش کا سامان بن جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے فرض پورے نہیں ہوں گے نوافل اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ نوافل کو فرضوں میں ڈال دو اور فرضوں کی کمی پوری کرو۔ اس اعتبار سے ورنہ یہ اصل بات تو یہ ہے کہ فرض تو ہمارے پہلے سے پورے ہونے چاہیے، ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے۔ جی تو نوافل تو اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے تعلق بڑھانے اللہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ بندہ نفلوں کے ذریعے سے اللہ سے تعلق حاصل کرتا ہے۔ پڑھنے چاہیے لیکن گھر میں پڑھنے چاہیے، انفرادی طور پہ پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، اللہ کو اپنے گناہ سنائیں، پھر اللہ کی رحمتیں سنائیں اور اس کی برکتیں سنائیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تو میری بخشش فرما دے۔ محترم مولانا صاحب، شب برات کو مسجدوں گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے، تو اس والے سے قرآن و حدیث کیا ہاں کہتے وہ ہیں؟ تو میں نے صاحب پہلے بھی عرض کر دیا کہ ہر وہ چیز جس کا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہ ہو وہ لا یعنی، جی لا یعنی کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ ہر وہ چیز جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو وہ یہ لا یعنی ہے، اور اس لائٹیں چراغاں جلانے کا لائٹیں لگانے کا میرے حساب سے دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی فضول خرچیوں سے، فضول خرچی حرام ہے، بچا جائے۔ اور وہ چند ایک غریب لوگ، آپ کو بھی پتہ ہے زبردست مہنگائی کا دور چل رہا ہے جی اور لوگ بڑی پریشانی میں ہیں، کتنے ایسے واقعات اس پچھلے دنوں ہم آپ دیکھ چکے ہیں۔ اصل بات تو کبھی بھی سامنے نہیں آتی چونکہ دور ہوتے ہیں ہم سے، لیکن ایسے واقعات دے چکے ہیں، پریشانی کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور چوری چکاری ڈکیتی میں اضافے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ کوئی آدمی خوشی سے تو نہیں چوری چکاری جی صحیح کرتا، بات ہے۔ اور جب دینداری نہیں ہوتی، اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، تو پھر حرام کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان غریبوں کی مدد کی جائے۔ بلکہ ہمارے استاد یہ فرمایا کرتے تھے اگر صرف پاکستان کے لوگ اپنے حصے کی زکوٰۃ ایمانداری سے دینا شروع کر دیں تو پاکستان سے غربت ختم ہو جائے۔ محترم، اس مبارک رات کو لنگر وغیرہ تقسیم کرنے کے والے سے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ لنگر دینے کے اعتبار سے تو شریعت نے کوئی دن کبھی خاص نہیں کیا، اچھا ہم تو یہ کہتے ہیں ہر روز لنگر چلایا جائے۔
ہر روز لنگر چلائے تھے. یہ تو ویسے بھی لوگوں میں مشورہ ہے وہ مولوی کھاتے بہت ہیں. ہم مولویوں کی بات نہیں کر رہے، ہم سب کی بات کر رہے ہیں. یہ لنگر کا معاملہ ایسا ہے، یہ کھانے پینے کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض انبیاء کے بارے میں، موسیٰ السلام کے بارے میں بغیر مہمان کے کبھی کھانا ہی نہیں پایا. جی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اکثر وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ بھوکے روزہ رکھا اور شام کے وقت قرآن نے اس صفت کو بیان کیا باقاعدہ طور پر. ایک دن یتیم آیا، اپنے حصے کی روٹی اس کو دے گی. دوسرے دن مسکین آیا، اپنے حصے کی روٹی اس کو دی. تیسرے دن قیدی آئے، بدر کے قیدی اس دن آزاد ہوئے، وہ اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دی. ہم تو کھلانے کے اس طرح قائم ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت کا تو مشہور واقعہ ہے کہ 70 صحابہ لے کے اللہ کے نبی پہنچ گئے اور وہاں تو صرف 4 آدمیوں کا کھانا تھا. پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ڈھکن مت ہٹانا اور بس دیتے رہو. اللہ کے نبی کی لعاب کی برکت سے، اللہ کے نبی کے ہاتھ کی برکت سے 70 سے زیادہ صحابہ جب وہ کھانا کھا کے چلے گئے. اور برکتیں ہوئی. کھانا کھلانا تو ثواب کی چیز ہے، لیکن اس کے لیے کسی دن کو خاص نہیں کرنا چاہیے، کسی موقع خاص نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ضرورت ہے، کسی ضرورت مند کو دینا ہے تو اس کو ضرور دیا جائے، اس کو کھلایا جائے. مطلب احمد جوان صاحب، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس شب برات کو کرنے ضروری ہے؟ یہ بات سوال آپ کو بہت اچھا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اگر آپ قرآن حدیث کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ قرآن اور حدیث سے پراپر کوئی عمل شب برات میں ثابت نہیں ہے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں. ہاں اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن 4-5 آدمی ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے. دوسرا آدمی وہ جو والدین کا نافرمان ہے. تیسرا آدمی وہ جو دل میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو. چوتھا آدمی وہ جو شراب کا عادی ہو. پانچواں آدمی جو زانی ہو. اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ وہ آدمی جو شلوار ٹکنے سے نیچے رکھتا ہو. یہ چند ایک آدمی جن کی بخشش نہیں ہوتی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس رات میں عبادت کے ساتھ عبادت بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی طرح کے شرک میں مبتلا ہیں اس سے توبہ کریں. والدین ہم سے ناراض ہیں، نافرمانی میں مبتلا ہیں، اس سے توبہ کریں. کینہ رکھتے ہیں تو اس سے توبہ کریں. شراب نوشی میں ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر کسی بندہ ناراض ہے تو اس کو راضی کریں. اور اسی طرح کا معاملہ اور کسی گناہ میں، زنا میں مبتلا ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ ضرور معاف کرنے والے ہیں. پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو جائیں یا اتنے گناہ ہو جائیں کہ زمین و آسمان کے سارے خلا کو آپ گناہوں سے بھر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ بھی بندہ مجھے آ کے صرف اتنا کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں تو میں معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور نوافل بھی ضرور پڑھے جائیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں جی وہ پہلے اپنی قضا نمازیں ادا کرے. تو فرضوں کی پوچھ ہوگی، نفلوں کی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ کہتے جی میں کمزور آدمی ہوں، دن کو پورا دن مزدوری کرتا ہوں اور میں رات کو اتنی لمبی عبادت نہیں کر سکتا، تو اللہ بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں. تو ہم آسان نسخہ ان کے لیے یہ بتاتے ہیں. اور بہترین نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر بھاری. اس لیے میں ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جو تھکاوٹ کی وجہ سے رات کا جاگنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا، تو وہ یہ کریں کہ ہر روز یہ عمل کریں. جی یہ نہیں کہ ایک رات تو عبادت کی دوسرے دن چھوڑ ہی دیا، نہیں، ہر روز یہ عمل ہونا چاہیے. عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں. نمازیں تو 5 پڑھنی ہیں، لیکن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں. اور ان دونوں کے درمیان سو بھی جائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. یہ بڑا آسان نسخہ ہے کہ ایسا کر لیں، یہ بہترین چیز ہے. محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کیا اعمال یا کون سے روٹین کے بجائے وہ کیا کام کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز تو یہ بھی ہے پیارے نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ یہ ثابت ہے، چونکہ اس سے آگے صحابہ نے بھی اس چیز کا اہتمام نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو بعض حدیثوں میں آتا کہ شب برات پر وہ بھی گئے. اللہ کے نبی ایک دفعہ قبرستان کی طرف گئے اور کہتے ہیں رات کی تاریکی میں چھپ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں نے رات کو دیکھا کہ وہ نہیں ہے بستر پہ، تو پھر میں نے اٹھ کے دیکھا تو جنت البقیع جو قبرستان ہے مدینے کا، میں نے اپنے نبی کو وہاں پہ پایا. اور پیارے نبی علیہ السلام نے قبرستان میں جا کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی. آج آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کو فرض واجب سمجھ کے اہتمام نہ کیا جائے، اس دن رات کو خاص نہ کیا جائے. آپ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آگے اگر یہ کوئی ضروری عمل ہوتا تو اللہ کے نبی اس کے بعد بھی کرتے اور صحابہ سے بھی کہتے کہ کرو، اور صحابہ سے بھی ثابت ہوتا یہ کیا جائے. تو ثابت نہیں ہے.
ورنہ عام طور پہ قبرستان پہ جانا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، مومن کی تو ہر رات شب قدر ہوتی ہے، جی تو آپ قبرستان میں بے شک جائیں، وہاں اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کر سکتے ہیں، یہ عمل کیا جائے۔ دوسرے وہ جو 5 اعمال میں نے بتائے، وہ جو برائی کے عمل، ان سے توبہ کی جائے اور صلہ رحمی اختیار کی جائے، غریبوں کا خیال کیا جائے، اور اس قسم کے اعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ آمین۔ مطلب شب قدر مسلمانوں کو ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ اگر آسان لفظوں میں اس بات کو بیان کروں کہ شب قدر مسلمانوں کو کیا درس دیتی ہے، تو اس کا بہترین جواب میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ براءت، شب براءت، یہ رات مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہے کہ آج موقع ہے اپنے گناہ بخشوا، اپنے گناہ بخشوا لو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں۔ اور یہ اللہ کے نبی نے بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب سوال کیا نا، یا اللہ مجھے اگر شب قدر ملے، قدر والی رات ملے تو میں کیا دعا مانگوں؟ جیسے آگتا ہے روایات کے اندر کا نقاب پر پہلی نظر پڑے تو یہ دعا مانگو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے اگر کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، یا اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ مولانا احمد جمال صاحب، آپ کوئی مزید کوئی شب برات کے بارے سے ایسی بات، کوئی ایسا عمل جو ہمارے ذہنوں میں نہ ہو، موجود ہو، تو آپ اس والے سے ہمارے سننے والے کو کہنا اس چاہیں؟ کے بعد تو میں شب برات کے بارے میں تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں بیان ہو گئی، تو میں تھوڑا سا یہ اضافہ اس میں کروں گا کہ کوشش کرے اپنے آپ کو بدلیں، اور یہ آنے والا جو رمضان ہے، یعنی پیارے نبی علیہ والسلام رجب سے شعبان کی تیاری شروع کر، رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، جی اس میں یہ نیت کریں کہ ہم روزہ کوئی نہیں چھوڑیں گے، فرض روزہ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ۔ اس سے پہلے یعنی رمضان سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمان ہے کہ پیارے نبی علیہ والسلام سب سے زیادہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ آخری دنوں میں نہیں رکھتے تھے تاکہ کمزوری نہ ہو جائے۔ تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں یہ موقع مل جاتا ان کے روزوں کی وجہ سے کہ ہم حیض کی وجہ سے جو روزے پچھلے رمضان میں نہیں رکھ سکی اس کی قضا کر لیے کرتے تھے۔ ویسے تو میں یہی عرض کروں گا، وہ عورتیں میری بہنیں اور مائیں، یہ اللہ کی طرف سے چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا طواف کے لیے جانے لگی تو ایسا معاملہ شروع ہو گیا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ازل سے، شروع سے بنی آدم کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ اللہ نے لگا دیا ہے، اس وجہ سے نماز تو معاف ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہر مہینے ہر دن کا معاملہ ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے وہ مستورات میری بہنیں اور مائیں کوشش کریں کہ ان روزوں کی قضا کریں، اور اکثر عورتیں اس سے غافل ہیں، وہ قضا کوئی نہیں کرتی اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کی قضا بھی کریں۔ اور دوسرا یہ کوشش کریں سارے مرد رات جتنے بھی ہیں تو 5 وقت کی نماز ہر دن کے لیے شروع کریں، صرف ایک رات کی عبادت نہیں ہے، ہم ہر روز مسلمان ہیں اور ہر روز اذانیں ہوتی ہیں، ہر روز اللہ کی پکار ہوتی ہے، ہر روز تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ میں اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کوئی ہے حاجت روا، کوئی مشکل میں پھنسا ہوا آدمی، کوئی اولاد چاہنے والا آدمی، تو وہ اللہ سے معافی مانگ کر اعمال میں رہیں، ہر روز اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، رمضان کی عبادت کے لیے تیار رہیں، اور کیونکہ نہ جانے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، بلکہ رمضان گیا نہ جانے یہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو یہ سمجھ کے نماز پڑھتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیروں گا، پتہ نہیں دوسری طرف پھیر بھی سکوں گا یا نہیں، اس لیے توبہ کیا جائے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر کے آخرت کی تیاری میں لوگوں زندگی کا رخ بدلو۔ یہ جان اللہ کی ہے، جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اور جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں نا جی، ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانے، اپنے آپ کو نیچا کریں اور صلح کریں اور پیار محبت سے چلیں، چھوٹے موٹے جھگڑوں کو چھوڑ دیں، اللہ جنت کے بیچ میں ایسے آدمی سے محل کا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق۔ آمین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب کتاب پٹوار کے معروف عالم دین مولانا احمد جمال صاحب محترم نے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں بہت اچھے طریقے سے آگاہی کی، اور ماشاءاللہ ان میں ایک خاص بات ہے، ان کی زبان اتنی سلیس ہے، اتنی میٹھی ہے اس حوالے سے کہ نہ سمجھنے والی بات بھی فوری طور پر ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہم رمضان مبارک بہت قریب آ چکا ہے، ہم مولانا محترم صاحب کو اپنے رمضان میں
3-4 دفعہ کوشش کریں گے کہ ان کو تکلیف دیں اور رمضان کے مسائل کے حوالے سے ان سے پوچھیں اور ہم ان کو اس حوالے سے اپنے پروگراموں میں دعوت دیتے رہیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو بطور کیمرہ مین ڈیوٹی دے رہے تھے سردار محمد رضوان صاحب، یہ ہیں تو ہماری اخبار پنڈی پوسٹ کے ایڈیٹر ہے، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ کبھی کبھار میرے ساتھ کیمرہ مین کی ڈیوٹی دیتے ہیں، جس پر میں